गाजा में मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा? ये मुआहदे पे दस्तखत तो हो गए, लेकिन इसके दूररस नताइज क्या होंगे? बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच कसूरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। कल सदर ट्रंप की सबराई में मिस्र में गाजा में अमन मुआहदा हो गया। द मेन क्वेश्चन इज कि क्या हम समझते हैं इसके बाद एक देर पा अमन कायम होने जा रहा है गाजा में? देखिए, खुदा करे हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप की एक नई स्टाइल है, वो पहले विक्ट्री ऐलान कर देते हैं, बाद में लोग देखते रहते हैं कि भाई अब इसमें इसकी डिटेल्स कैसी हमने पूरी करनी है, उसमें गैप्स होते हैं। लेकिन कम से कम ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो कत्ल गारत हो रही थी वहाँ, और डेली बेसिस पे बच्चों की, औरतों को जिस तरह किसी की लातें काटी जा रही थी, किसी हाथ काटे जा रहे थे, कई मलबे में दब गए थे, वो तो रुक गया। खुदा करे वो फिर कभी देखने को मंजर ना मिले, तो वो तो एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जहाँ तक ये कि आगे अब क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि अव्वलन कि जो इलाके के मुल्क हैं वो कितनी उस पर गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इंटरेस्ट जो है कायम रखना ज़रूरी है। उनका जो अटेंशन स्पैन है, अगर वो उस पर और बहुत से इश्यूज आए जाते हैं हर वक्त, तो वो जो अटेंशन स्पैन है उसको फोकस कराना ज़रूरी है। और उसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका चाह रहा है उसके अंदर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का इसी तरह इंटरेस्ट रहा तो फिर हो सकता है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस सामने होने लगे। अभी तो इतने बड़े मसाइल हैं कि यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि रबल साफ करने में 20 साल लग जाएंगे। तो बंदा वैसे ही सुन के इतना घबरा जाता है। और ये कि उसके लिए 2.4 स्क्वायर माइल्स लैंड चाहिए जिसमें रबल दबाया जाएगा। तो आगे उसमें ज़मीन बड़ी कम है उस इलाके में। लेकिन ये तो मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि लोगों को भी ऐसे टेम्पररी शेल्टर्स ही चाहिए, ताकि जो कम से कम मिनिमम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। और ये पता चल जाएगा, क्योंकि अब वापस उनके हॉस्टेजेस चले गए इजराइल के, कि अब उनको क्या अगला कदम उठाते हैं। अगर उन पे माजी का रिकॉर्ड देखा जाए, वो तो कई सीज फायर एग्रीमेंट्स करते और निकल जाते हैं। अब क्या फ़र्क यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आए हैं, उन्होंने उनकी नेसेट या पार्लियामेंट को एड्रेस किया है, फिर उन्होंने मुस्लिम दुनिया और जो अरब दुनिया की जी लीडरशिप है उसके साथ मिल के एक मुआहिदा किया है। फिर 4 मुल्कों ने उसके गारंटर्स बने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट, कतर एंड टर्की। तो अब इसमें लग तो ये रहा है कि कुछ ना कुछ है। ये तो नहीं पता कि इसके जो सीक्वेंसिंग होती है कि इसके बाद क्या होगा, मैप मेकिंग होती है उसके बाद क्या होगा, वो तो इसमें बड़ा धुंधला सा है। लेकिन अगर ये मुल्क जो गारंटर्स बने हैं ये पूरा प्रेशर डाले, और ख़ास तौर पर मैंने आपको सऊदी अरेबिया और यूएई का कहा, कतर तो वैसे ही गारंटर्स में शामिल है, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन बड़ी क्लियर है कि फ़लस्तीनी रियासत किसी शक्ल में जब तक नहीं आएगी, ये बेचारे फ़लस्तीनी दर बदर फिरते रहेंगे। जो इनका बुरा हाल हुआ है, 100 साल से इनसे जुल्म हो रहा है, और 1948 जिसको कहते हैं, उसके बाद तो नकबा यानी कि एक डिज़ास्टर इनके लिए तबाही आ गई है, कैटास्ट्रफी। तो यही अब तो दुआ करने की स्टेज पे आ गए, डिप्लोमेसी से आगे निकल चुका है। लेकिन बहरहाल ये नई फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप की है कि वो सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, वो जोर से बोलते हैं, ऐलान पहले कर छोड़ते हैं, और फिर लोग भाग भाग के कहते हैं कि जी इसमें इस तरह इस पे अमल दरामद करना। वो तो विक्ट्री डिक्लेयर करके आ गए हैं, उनका हो गया और अमन भी हो गया। अब अमन जो होगा फिर तो बहुत बड़ी बात होगी। बट क्वेश्चंस तो CNN जैसे इदारे भी उठा रहे हैं कि सवालात तो यकीनन मौजूद हैं, और वो क्वेश्चंस हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि इस मुआहदे के बाद जो हमने देखा, इजराइल खुल के कहता है कि ग्रेटर इजराइल बनाना है, क्या फॉर सम टाइम वो रुकेगा, ये मंसूबा हॉल्ट होगा? नहीं कर सकेगा। ये जो अच्छी बात है इसमें वो यूं ही है, अगर कोई 2-4 अच्छी बातें मैं आपको बता दूं। एक तो यह है कि
میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی ریاست کے لیے زمین بھی چاہیے اور انسان بھی چاہیے. اگر انسان قتل کر دیے جائیں اس کے جو باشندے ہیں, جو کہ اسرائیل کی پالیسی تھی کہ وہ کہتا تھا یا ان کو قتل کر دو یا ان کو بھگا دو, یہاں سے زمین سے ہی بھگا دو, اس پہ ان کو گارنٹی یہ ملی ہے کہ اب ان کو زبردستی نکالا نہیں جائے گا. دوسری چیز یہ ہے, وہ کہتا تھا ویسٹ بینک کو ہم نے ضم کرنا ہے اور اس علاقے کو پرماننٹلی آکوپائی کرنا ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز رہیں گی. ویسٹ بینک کے بارے میں بڑی کلیئر قسم کی ڈائریکشن ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلکلی کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم مدھم ہوپ ہے ایک فلسطینی ریاست کی, جس کے بندے بھی انسان بھی زندہ ہیں اور جس کی زمین پہ جو یہ کہہ رہے تھے ہم ضم کریں گے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رول آؤٹ کیا ہے. یہ ان میں کوئی اچھی چیزیں. تیسری چیز کہ جو کچھ ایڈ ویڈ بیچاروں کا برا حال تھا, وہاں ایکچولی قحط پڑا ہوا تھا اور جس حساب سے وہاں بچے عورتیں لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے, گولیاں کھاتے تھے اگر کھانا لینے جاتے تھے اسرائیلیوں سے, تو اس میں تو امپرومنٹ آ جائے گی. تو ہم یہی کہتے ہیں, اور کیا کر سکتا, اردو میں کہتے ہیں کہ اگر جان ہے تو جہان ہے. جان اگر ان کی رہی تو انشاءاللہ ان کا جہاں بھی بنے گا. اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے ٹرمپ صاحب کے علاوہ اور پیس پلان کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ اب ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا رانگ سائڈ آف ہسٹری اور رائٹ سائڈ آف ہسٹری. انڈیڈ ہسٹری کا جو جھکاؤ ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے ویسٹ کی اور یورپ کی تو آلریڈی بہت آگے نکل گئی ہے. امریکہ میں بھی بڑی حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے. ڈیموکریٹس میں تو اکثریت اس کے خلاف ہوگی جو اسرائیلی پالیسیز ہیں, اور ایون جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں رائٹ ونگ کرسچنز, ان میں بھی جو نوجوان ہیں ان کا ووٹ سپلٹ ہو رہا ہے. اور جو اس سے بڑھ کر بڑی بات ہے کہ یہودی جو ہیں امریکہ میں, وہ کہہ رہے ہیں 40% آلریڈی کہ یہ تو ڈیزاسٹر ہے اور یہ جو ہے یہ جینوسائیڈ ہے, یعنی یہودی کہہ رہے ہیں. تو یہ اور پھر ملک اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. یہ وہ ہوپ یہ چیزیں دلاتی ہیں کہ جو بھی خامیاں ہوں اس پلان کی, اس میں جو ڈائریکشن اس قسم کے فورسز پڑیں گی جو نہیں اجازت شاید دیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو پلان اناؤنس کیا گیا ہے وہ کلیئر ہے, لیکن کم از کم اس نے قتل و غارت تو بند کیا ہے نا. پھر اس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ نہیں ضم ہونے دیں گے. تو اس لیے دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پازیٹیو ایک سٹیپ. اور کیا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اس میں اس کو پیس پلان تو نہیں کہوں گا, لیکن سیز فائر اگر ہو گئی ہے جو ہو گئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے. رائٹ. سو کل وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت دی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور کہا کہ بات کریں. جو انہوں نے بات کی اس میں بہت ساری تعریفیں کی انہوں نے. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خاص طور پہ ذکر کیا پرائم منسٹر کا بھی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی. So how is it looking for Pakistan? Is it looking good for Pakistan? جی ہاں, پاکستان اچھی پوزیشن میں ہے. 4 روزہ جنگ جو ہے جو مودی صاحب نے پاکستان پہ تھوپی تھی, میں نے تو مضمون ان رائٹنگ کو 50 تو میرے انٹرویو میں رائٹنگ میں بھی میں نے تیسرے دن کہا تھا کہ اس سے ساری جیو اسٹریٹجک صورتحال صرف بر صغیر کی نہیں خطے کی بدل گئی ہے, اور وہ آپ کو اب نظر ہو رہا ہے. یہ تو ایک سیپریٹ مضمون ہے. Actually, I'm writing a book which will feature this prominently. یہ تو واقعی انہوں نے, مودی صاحب جو ہیں دشمن پاکستان کے تھے لیکن عجیب و غریب قسم کے دوست نما دشمن ثابت ہوئے ہیں. لوگ عموماً دشمن نما دوست ہوتے ہیں, یہ دوست نما دشمن ثابت ہوئے ہیں کہ ان کے جو اقدامات ہیں ان کے گلے پڑ گئے ہیں اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہو گیا. سو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو پاک افغان وار ہوئی, ہم نے دیکھا کہ بھارت ایک طریقے سے بار بار ان کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے یا لوگوں کے معاملات تھے اس میں وہ افغان کے پیچھے اپنا ویٹ ڈال رہے ہیں. اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتے, انہوں نے کہا جی افغان اب ہماری جنگ لڑے گا. اپنے آپ کو خود وہ اٹیچ کر رہے تھے اس جنگ میں ایک سائڈ پہ افغانستان کی طرف. کیا اکیلا ہے اس وقت بھارت بالکل ڈیسپریٹ مینز کے اوپر آ گئے ہیں؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا جی. یورپین یونین ان سے ناراض ہے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں.
ہم کہتے تھے کہ ہم یہ روس سے تیل خرید رہے ہیں، ہم سے چاہتے ہیں کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں، اور امریکہ کو غصہ یہ ہے کہ ان کی وہ جو ابھی تک ٹریڈ ڈیل نہیں ہوئی، جو اب امریکہ جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے پوری کرنے کی۔ نمبر 2، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حقدار تھے اس بات کے کہ مانا جاتا کہ جب ہندوستان کی ہوائی ایئر فورس تباہ ہو چکی تھی، تو ایئر فورس تو نہیں تباہ ہوئی تھی، لیکن ان کے جو جہاز پہلے دن 6-7 گرائے گئے تھے، اس کے نتیجے میں 2 دن ان کی ایئر فورس اڑی نہیں تھی۔ اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پاکستان ایئر فورس کو واضح ڈومیننس تھی، اور آج کل کی جنگوں میں اگر آپ اپنا ایئر اسپیس کنٹرول کر لیں تو سمجھیں آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ تو دنیا میں یہی فیلنگ تھی کہ پاکستان نے اس جنگ میں برتری ثابت کی، ڈس ریگارڈنگ کہ جو گودی میڈیا ہندوستان میں کہہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دنیا تو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد امریکہ کی پالیسی بدلی ہے، اور گلف کے جو ہمارے دوست ہیں جو ہندوستان بہت پینگے بڑھا رہا تھا، ان کو 2 چیزیں نظر آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور وہ کہتے تھے بھئی اپنی بچت تو کر لو، پھر ٹھیک ہے ہماری تو بعد میں کرنا۔ نمبر 2، انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہندوستان کی سمپتھیز ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ ہے، چاہے وہ غزہ کا سلاٹر ہو، جینوسائیڈ ہو، مودی صاحب نظر آئے کھڑے ہوئے نیتن یاہو کے، چاہے وہ ایران پہ حملہ ہو جو کہ ستم ظریفی ہے۔ ایک طرف ہندوستان نارتھ ساؤتھ کوریڈور مانگ رہا تھا ایران سے اور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں گئی ہیں کہ پاکستان از دی اونلی پاور ان دی ایریا جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ Okay, good. So now looking at طالبان کدھر کھڑے آپ نظر آ رہے ہیں؟ بھارت کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لی ہے انہوں نے، الائنمنٹ کر لی ہے، بھارت کے اشارے پر پاکستان کے ساتھ لڑائی، پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب، پاکستان کے ساتھ جنگ، سو طالبان کہاں کھڑے ہیں ادھر؟ دیکھیے ایک چیز تو ہے کہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، طالبان کا تو جتنا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا۔ سالہ سال وہ پاکستان میں رہے، پاکستان نے ان کی مدد کی، ان کی خاطر امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے، ان کی وجہ سے ہمارے یورپ سے تعلقات خراب ہوئے، کیونکہ نیٹو آئیسیف فورسز امریکہ کے علاوہ یورپین پاورز تھیں۔ ہم نے تو بڑی قیمت ادا کی ہے۔ بہر صورت امید ہے ہم کو سبق سیکھ لیں گے اس سے، ہمیں کوئی زیادہ دخل ہی نہیں دینا چاہیے افغانستان کے افیئرز میں، یہ تو میرا بالکل کنفرمڈ اوپینین ہے ہیونگ ڈیلٹ ود افغانستان، لیکن یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ جو پاکستان آرمی کو کرنا پڑا بادل ناخواستہ کیا ہے، یہ کہ ہم نے جا کے حملہ کیا ہے، چوکیوں پہ آکوپائی کیا ہے، انہوں نے کچھ راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ روز پاکستانی نوجوان افسر سویلینز سلاٹر، ان کو قتل عام کیا جا رہا تھا، بارڈر کے کراس لوگ آتے تھے۔ تو یہ بڑا پاکستان آرمی نے اگر کیا ہے تو ان کے لیے بھی ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ بڑے سالوں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے تو ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، یہ تو سیکورٹی۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، اس ساری ایکویشن میں چائنا کیسے آبزرو کر رہا ہے؟ نہیں، اس پہ ہمیں ابھی تک تو ہم نے صحیح ہینڈل کیا ہے، فارن آفس میں ان کو صحیح ایڈوائس دی جائے گی، آئی ایم سرٹن۔ میرا کہنا یہ ہوگا کہ فارن آفس کی ایڈوائس کو سیریسلی لیں۔ وائی ڈو آئی سے فارن آفس؟ آئی ہیڈڈ فار 5 years، ایڈوائس انسٹیٹیوشنل ہے، انسٹیٹیوشنل میموری پہ بیسڈ ہے، اور اٹس ویری پروفیشنل، اس لیے مجھے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ جو بھی امپروومنٹ امریکہ کے ساتھ ہے، چائنا از آن بورڈ، یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے۔ تھینک یو سو مچ کستوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔